والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين تجھے بتاؤں کہ کیا لطف ہے نماز میں، یہ لطف میسر نہیں شاہی کو پرواز میں۔ تو جب خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے میں جائے، رحمت خداوندی تجھ پہ پھول برسائے۔ اس کی رحمتوں کے ہیں بے شمار نزول، مگر مشکل ہوا انیس تجھے نماز کا حصول۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ گرامی قدر سامعین کرام، رجب المرجب کی آج 2 تاریخ ہے 1443 ہجری، انگریزی تاریخ 4 ہے 2022 عیسوی۔ سامعین محترم، رجب کے مہینے میں جہاں اور بہت ساری برکات ہیں، وہیں پر اس کا اہم ترین موضوع عنوان نماز ہے، کیونکہ اللہ نے جب اپنے نبی کو معراج کرایا، سدرۃ المنتہا سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزلوں سے گزار کر اپنے سامنے بٹھایا۔ ڈائریکٹ بات چیت ہوئی۔ اللہ نے اپنے نبی پر امام الانبیاء پر سلام بھیجا، بہت سارے تحفے تحائف کا تبادلہ ہوا، بہت زیادہ راز و نیاز اور پیار محبت کی باتیں ہوئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے سامنے بٹھا کر گفتگو فرمائی۔ یہ شان اور یہ نرالی شان صرف اور صرف میرے اور آپ کے امام الانبیاء، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، وراء الوراء، ثم دنا فتدلی کان قاب قوسین او ادنیٰ کا
तुर्राए इम्तियाज है और आप ही की शान। इस मौका पर अगर ये मैं कहूँ तो बेजाना होगा कि जहाँ और बहुत सारे तोहफे मिले, वहाँ पे 5 नमाजों का तोहफा सबसे है। जितने भी अहकामात आए, जितने भी अहकामात आए, सारे के सारे अहकामात रूए ज़मीन पर आए और अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने नमाज वाला तोहफा रूए ज़मीन पर जिब्रील के जरिए नहीं भेजा, बल्कि अपने नबी को अर्श का मेहमान बनाया, फिर ये तोहफा अता। तो इस लिहाज से ये तोहफा, नमाज वाला तोहफा अजीम तरीन तोहफा है और इसकी अहमियत का भी अंदाजा होता है। बेशक अल्लाह ने कुरान में जा बजा 700 मरतबा से भी ज्यादा नमाज का तज़किरा फरमाया और 10 मरतबा से ज्यादा हुक्म दिया है। जब 5 नमाज़ें अता फरमाई जो कि थी तो 50, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की दरख्वास्त और ये 5 पढ़ने का हुक्म दिया। नमाज़ें अता फरमाई, 5 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया कि ये 50 नमाज़ें, इनका सवाब 5 नमाज़ें पढ़ने से ही पढ़ोगे 5 सवाब मिलेगा 50 का। किस कदर इनायत, किस कदर मेहरबानी अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फरमाई। लेकिन उम्मत आज गाफिल, गफलत की चादर ओढ़ के सो रही। कभी कारोबारी मसरूफियात का बहाना, कभी खेती बाड़ी की मसरूफियात का बहाना, कभी जो है बाल बच्चों की मसरूफियात का बहाना, कभी सफर हजर की मसरूफियात का बहाना, कभी टाइम मिलेगा भी। अरे पढ़ लो नमाज, पढ़ लो उस रब की नमाज पढ़ लो इससे पहले कि हमारी नमाज खड़ी हो, फिर वक्त नहीं मिलेगा। क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाजी के मुतल्लिक़ सवाल होगा। ये अर्शी तोहफा है, अल्लाह ने अर्श पे बुला के अता फरमाया। जागना है तो जाग ले अफलाक के साया तले, फिर हशर तक सोता रहेगा इस खाक के साया। अल्लाह ताला ने जब नमाज अता की, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असहाबा इकराम को, अपने असहाबे पाक को इसकी तालीम दी, तो यकीन मानिए कि सहाबा इकराम खुश हो। किस लिए खुश हुए? कि अल्लाह से मुलाकात का जरिया था, अल्लाह से मुलाकात का दाइया था, अल्लाह से गलबात का जरिया था, अल्लाह से मांगने का जरिया था। फिर अल्लाह ने खुद कुरान में इरशाद वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। आज हम मुश्किलात का शिकार हैं, आज परेशानियों का शिकार हैं। हमें चारों तरफ से बीमारियों ने, लाचारियों ने, मुसीबतों ने, तकलीफों ने घेर रखा है। कोई एक शख्स भी नहीं है, चाहे वो गरीब है या के दौलतमंद, चाहे अमीर है या फकीर, बूढ़ा है कि जवान, बच्चा है कि नादान, मर्द है कि औरत, कोई एक फर्द भी नहीं है जिसको परेशानी नहीं। परेशान ही परेशान है दुनिया। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो अल्लाह ने परेशानी से बचने का नुस्खा, जो अल्लाह ने तकलीफों से बचने का नुस्खा, जिसको अल्लाह ने हमारे लिए सहारा बनाया, उस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं। डॉक्टर कोई बात कह दे हम बड़ी जल्दी मान लेते, तबीब कोई बात कह दे हम बड़ी जल्दी मान लेते, कोई बड़ा लिखा समझदार कोई बात कह दे हम बड़ी जल्दी मान लेते, किसी मुतालबे का जिम्मेदार हो जाए हम बड़ी जल्दी मान लेते,
لیکن اللہ نے جو فرمایا، جو رسول اللہ نے فرمایا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ فرما رہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، تمہیں تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے۔ دو نسخے بتائے اللہ نے، ایک نماز، ایک صبر۔ نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری مشکلات آسان فرمانا اللہ فرماتے ہیں ہمارے کام۔ صبر کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں حوصلے فراہم کرنے اللہ فرماتے ہیں ہمارے کام۔ نماز تو پڑھو۔ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی آپ فوراً مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، دعا فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب بھی تمہیں بیماری آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، صدقہ کرو، صدقہ کرو اور نماز پڑھو۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ کے بیٹھتے ہیں۔ اس شیطان ہمیں اپنی ڈگر پہ چلا رہا ہے اور کوئی بات نہیں۔ شیطان ہمیں خدا سے دور کیے ہوئے اور مسائل کے اندر رب کے نزدیک ہونا تھا وہ ہمیں اور دور کرتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی میرے اور آپ کے نبی کو، امام الانبیاء کو، بتقاضا بشریت پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، دنیا کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اللہ نے خود جو نسخہ بتایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو میرے اور آپ کے نبی تو اس پر پوری طرح کاربان تھے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی آپ مسجد میں تشریف لاتے، آندھی آئی آپ مسجد میں آ گئے، بارش آئی آپ مسجد میں آ گئے، اندھیرا چھا گیا آپ مسجد میں آ گئے، سورج گرہن لگ گیا آپ مسجد میں آ گئے، چاند گرہن لگا آپ مسجد میں آ گئے، کوئی جنگ ہوئی آپ مسجد میں آ گئے، جلال ہوا آپ مسجد میں آ گئے، کوئی نظام پیدا ہوا آپ مسجد میں آ گئے، کوئی بھی پریشانی آتی تھی آپ مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، آندھی میں، طوفان میں، بارش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے آتے تھے، اللہ کے سامنے گر گراتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دیتا۔ ہم پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، ہمارا پتہ نہیں کیا ذہن ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ذہن بنا دیا ہے شیطانی طاقتوں نے ایسا کہ ہم بیماری میں، مصیبت میں، تکلیف میں الٹا رب سے دور ہیں۔ حالانکہ مومن کو اگر کوئی تکلیف آتی ہے، مومن کو اگر کوئی پریشانی آتی ہے، مومن کو کوئی تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا چبھتا ہے اس پر بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ باغ نبوت کی اندلیبہ انتہائی واسنیکہ صدیق کی بیٹی صدیقہ، ان کا ارشاد ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ مومن اتنی تکلیف بھی اٹھائے کہ جیب میں تلاش کرتا ہے، پیسے ادھر تلاش کیے، ادھر تلاش کیے، کوئی چیز ادھر ڈھونڈی، ادھر ڈھونڈی، کتنا تردد ہوا، کوئی تردد نہیں ہوا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے کمانا اپنے لیے، پیٹ اپنا بھرنا ہے، ذمہ داری اس کی، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے والدین ہیں، ان کی ذمہ داری پوری کرتا ہے، ان پر خرچہ کرتا ہے، فرمایا صدقے کے برابر۔ اندازہ کریں آپ کہ وہ داتا ہے دینے کے لیے کہ در ہے اس کی رحمت کے ہر دم کھلے، ہمیں ہی نہیں مانگنا۔ ہر رات کا پچھلا پہر جو ہوتا ہے، وہ تو رمضان شریف کی تو راتیں ہیں، ان کی کیا بات، رجب آیا، شعبان آیا، پھر رمضان آیا، 2 مہینے پورے رہ گئے بھائی، بلکہ 2 دن کم ہے۔ رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، رمضان المبارک کی تو کیا بات، یہ برکتوں والی، رحمتوں والی راتوں کی تو کیا بات ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ ہر رات پچھلا پہر جو ہوتا ہے، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے،
اس وقت اللہ آسمان دنیا پر جلال افروز ہوتے ہیں ہر رات اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی خیریت مانگنے والا کہ میں اسے خیریت عطا کروں؟ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے مغفرت عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ایسے ہی اللہ آوازیں لگا رہتے ہاکذا حتی یطلع الفجر، یہ آوازیں اللہ لگاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ اب اللہ آوازیں لگا رہے ہیں پچھلی رات اور ہم سوئے ہوئے، اللہ آوازیں لگا رہے ہیں اور مسلمان ساری رات موبائل پہ فلموں پہ وقت گزار کر اس وقت سوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کو بلا رہا ہوتا ہے، ان سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو میں پورا کروں، مجھ سے مغفرت چاہو تمہاری مغفرت کر دوں، مجھ سے رزق چاہو میں تمہارا رزق بحال کر دوں، فراہم کر دوں، مجھ سے عافیت چاہو میں تمہیں عافیت خیریت عطا کر دوں۔ تو مسلمان اس وقت سو رہا ہوتا ہے، خواب غفلت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اور نماز ایسی چیز ہے جو نہ صرف مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچاتی ہے بلکہ اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، ایسی چیز۔ فرمایا وہی آیت پھر پڑھو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں، لکھ لو وَاسْتَعِینُوا، استعانت حاصل، مدد حاصل، مدد طلب کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، پہلے صبر پھر نماز، صبر کرو گے تو نماز کی دولت عطا ہو جائے۔ صبر کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے عبادات، کیونکہ صبر بذات خود عبادت ہے، جیسے دعا خود عبادت ہے، دعا تو عبادت کا بھی مغز، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا بھی مغز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، استعانت حاصل، ہم دنیا جہاں سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی مڑی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی بیٹھی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی کھڑی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی حجر سے مدد مانگتے ہیں، کبھی درخت سے مدد مانگتے ہیں، کبھی پہاڑوں سے مانگتے ہیں، کبھی پتھروں سے مانگتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں سے مانگتے ہیں، کبھی طبیبوں سے مانگتے ہیں، کبھی رفیقوں سے مانگتے ہیں، کبھی کسی سے مانگتے ہیں، کبھی کسی سے مانگتے ہیں۔ ہماری تو پوزیشن ہی اور ہے، جبکہ مدد تصرف کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی سے نبیوں نے مدد مانگی، اسی سے ولیوں نے مدد مانگی، اسی سے کتبوں نے مدد مانگی، اسی سے ابدالوں نے مدد مانگی۔ پاک پیغمبر امام الانبیاء نے جنگوں میں، امن میں، بیماری میں، تندرستی میں، پریشانی میں، خوشی میں، ہر حال میں اللہ سے مدد مانگی، اور جب بھی اللہ سے مدد مانگی اللہ نے مدد کر کے 1,24,000 انبیاء اکرام، 1,40,000 اصحاب اکرام، بے شمار اولیاء اکرام، جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت حاصل، استعانت مدد حاصل کر، تو استعانت اللہ کے سوا کسی اور سے جائز نہیں، صرف مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ ہم الحم شریف میں درمیان میں ایک آیت ہے، اس میں اپنی عبادت اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور آیت کے دوسرے حصے میں یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، آیت کے پہلے حصے میں بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ مدد صرف تجھی سے ہم چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے استعانت چاہتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو الحم شریف میں تم نے میرے ساتھ اقرار کیا کہ عبادت بھی یا اللہ تیری اور مدد بھی تجھی سے مانگ رہے ہیں، تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب وہ مدد مانگ لو، نماز پڑھو، میری مدد حاصل ہو جائے گی، صبر کرو میری مدد حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہ مسئلہ آسان ہے، میں نہیں کہہ رہا، آیت کے اگلے حصے میں اللہ خود فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، ہاں یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بڑا کام، کبیرہ بڑا، صغیرہ چھوٹا، کبیرہ بڑا، کبیر صغیر،
فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یوں سمجھیں یہ بڑا کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ کام تو بڑا مشکل ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خشوع ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے، عقیدہ توحید پر کاربند ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ باقی سب کے لیے یہ بڑا مشکل ہے، نماز پڑھنا، صبر کرنا۔